औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ौरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह शाबान आप सबको बहुत मुबारक हो। खुदावंद करीम इस महीने की तमाम बरकतें आपको नसीब करे और इंशाअल्लाह हम सब इस महीने में इमाम का ज़ुहूर देखें, हमें उनका दीदार नसीब हो, अल्लाह हमें उनके नासिरों में शुमार करे। सूरह मुद्दस्सिर हमने और आपने शुरू की थी। हमने उसमें आपको बता दिया था कि इस सूरह के पढ़ने के फ़ज़ाइल कितने हैं, क्या कुछ अल्लाह अता करता है इस सूरह के पढ़ने से, और इस सूरह में किन चीज़ों के बारे में बात हुई है इसके बारे में बात कर चुके थे। और उसके बाद हमने तकरीबन 6 आयत पढ़ ली थी जिसमें खुदावंद करीम ने अपने हबीब से कुछ तकाज़े किए थे, यानी कुछ करने को कहा था जो यूं तो लगता था कि सिर्फ नबी के लिए है, वगरना अगर हम गौर करें तो ये बातें हमारे लिए भी है, जिसमें अल्लाह ने पहला जो खिताब है मुद्दस्सिर, ये बहरहाल सिर्फ नबी से मुताल्लिक़ है, नबी से इसका रिलेशन है कि मुद्दस्सिर जो लक़ब है वो सिर्फ नबी करीम का है। चादर के ओढ़ लेने वाले, जब लोगों ने नबी को अज़ियत दी, उनको अजीब अजीब से टाइटल से पुकारने लगे तो नबी को तकलीफ़ हुई, या एक रवायत में बयान की गई थी कि कोहे हिरा में जब उनके ऊपर आयत नाजिल हुई तो फिर उन्होंने घर आकर कहा था कि मुझे चादर उड़ा दो। तो एक ए चादर के ओढ़ने वाले, मुद्दस्सिर यानी ए चादर के ओढ़ने वाले। हाँ और अल्लाह ने क्या कहा था कि ए चादर के ओढ़ने वाले और आराम करने वाले, सबसे पहला हुक्म खुदा ने दिया था क़ुम फ़अंज़िर, उठो और डराओ लोगों को, क्योंकि हमने तुमको अंजार करने वाला बनाकर भेजा है, यानी नज़ीर बनाकर भेजा है। बशीर और नज़ीर यानी बशारत देने वाले भी आप हैं और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराने वाले भी आप हैं, लिहाजा आप लोगों को डराइए। उसके बाद दूसरा हुक्म अल्लाह का क्या था कि अपने परवरदिगार आलम की बुजुर्गी, यानी वो रब कैसा बुजुर्ग है, कितना बड़ा है, कितना अजीम है, अपने रब की बुजुर्गी को बयान करिए और अपने लिबास को पाकीज़ा रखिए, अपने आप को आलूदगी से दूर रखिए और किसी के ऊपर एहसान न जताना और किसी से ज़्यादा का मुतालबा ना करना, यानी अगर जिसको जितना दिया है उससे उतना ही वापस लेना। ये 4 हुक्म अल्लाह ने जो दिए थे अपने नबी को, ये हमने समझ लिए थे कि किस तरह से परवरदिगार आलम ने कहा तुम्हें तबलीग भी करनी है, तुम्हें तबलीग के साथ जो है पाकीज़गी का भी ख्याल रखना है, तुम्हें किसी से बहुत ज़्यादा तलब नहीं करना है, जितना तुमने किसी के साथ किया है या जितना दिया है तुम्हें उतना ही लेना है, और अगर किसी के साथ नेकी की है तुम्हें एहसान नहीं जतलाना है। और फिर खुदावंद करीम अब आयत नंबर 7 में जो कहता है ये आज हम समझेंगे। परवरदिगार आलम ने फरमाया वलिरब्बिका फस्बिर, सुभान अल्लाह, क्या कहा खुदा ने, कहा और अपने परवरदिगार आलम के लिए सब्र करो। क्यों कहा अल्लाह ने सब्र करो? क्योंकि नेकी करने के बाद किसी से उम्मीद न करना सब्र की वजह से होगा। अगर सब्र नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हमने किसी के साथ नेकी की है और हम एक्सपेक्टेशन न रखें कि वो भी हमारे साथ नेकी करे। तबलीग करने का जो काम है वो तबलीग में भी इंसान को कितना कुछ सुनना पड़ता है, नबी को कितनी अज़ियतें सहनी पड़ी, हत्ता के पत्थर भी खाने पड़े। ये जितने भी काम अल्लाह कह रहा था ना कि एहसान मत जताना, लोगों से ज़्यादा नहीं मांगना और मेरे दीन की तबलीग करना और अपने रब की बड़ाई को बयान करना, इन सारे कामों के लिए सब्र की ज़रूरत थी। सब्र के बिना ये तमाम काम अंजाम नहीं दिए जा सकते थे। इसीलिए खुदावंद करीम ने आयत नंबर 7 में बेसाख्ता कहा कि ए मेरे हबीब, ये तमाम काम जो आपको करने के लिए कहे जा रहे हैं इसके लिए आपको सब्र करना होगा, लिहाजा आप सब्र के साथ काम करना, अपने सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप सब्र कर ले गए तो ये सारा काम अंजाम दे लेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान सब्र न कर पाए
تو وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مخالفت بہت ہوتی ہے، اگینسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ اور اسی لیے امیر المؤمنین کی ایک حدیث مولا نے فرمایا، نہج البلاغہ کا خوبصورت سا کلمہ ہے، فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالراس من الجسد، صبر کا ایمان کے ساتھ بالکل ویسا ہی رشتہ ہے جیسا جسم کا سر کے ساتھ ہے۔ یعنی مولا کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ مولا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ایک انسان کے جسم پر اگر سر نہ ہو تو اس کو کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ کس کا جسم ہے؟ سر ہی تو پہچان ہوتی ہے نا۔ دو ہی چیزوں سے انسان پہچانا جاتا ہے، یا چہرے سے یا آواز سے، اور آواز بھی چہرے میں ہی چھپی ہوئی ہے نا، زبان چہرے کے ساتھ ہے۔ تو مولا نے یہ بتایا کہ جیسے تمہارے جسم کو پہچاننے کے لیے تمہارے چہرے کی ضرورت ہے اور اس کے بنا تمہارے جسم کو نہیں پہچانا جا سکتا، بالکل ویسے ہی تمہارے ایمان کو پہچاننے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ جو صبر ہے، ایمان جو ہے وہ تمہارا ایک ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ تمہارا صبر ہے۔ ایک انسان کے ایمان کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے صبر کو جانچو، اس کے صبر کو دیکھو کہ وہ کتنا صابر ہے، وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ جیسا اس کا صبر ہوگا، سمجھ لینا اس کے ایمان کی بلندی ویسی ہی ہوگی۔ کتنی پیاری بات مولا نے سمجھائی ہے نا۔ اور اس کے بعد صبر کرنے والوں کا اجر، کتنی خوبصورت حدیث نبی نے فرمایا کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ جس وقت اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اس کی بدن یا مال یا اولاد کے لیے مصیبت لاتا ہوں، خدا فرما رہا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی جانب مصیبت مشکل بھیجتا ہوں، مال کو لے کر، اولاد کو لے کر، یا اس کے جسم کو لے کر، اور پھر میرا بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، یعنی مال خراب ہوا ہے، ڈسٹروائے ہو گیا ہے، بزنس لاس ہو گیا ہے، بندہ صبر کر لے، جسم پہ کوئی بیماری آ گئی ہے، بندہ صبر کر لے، اولاد کی طرف سے کوئی مشکل آ گئی ہے، بندہ صبر کر لے، اگر وہ صبر کر لے تو اللہ فرماتا ہے پھر مجھے اس صبر کے بدلے میں قیامت کے دن شرم آئے گی، یعنی شرم آتی ہے کہ میں روز قیامت اس کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان کو رکھوں نا سامنے، میں اس کے ایمان کو تولنے کے لیے پھر میزان کو سامنے نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے اعمال نامے کو کھولنے کے لیے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ یہ ایسا صابر بندہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر مشکلات ڈالی تھی لیکن اس نے صبر کر لیا تھا، اب اس صبر کے بدلے میں اس کا اتنا اجر تو بنتا ہے کہ میں اس کے اعمال نامے کو نہ کھولوں، میں اس کے اعمال کو میزان میں نہ تولوں، اور اس کو جنت کا پروانہ یوں ہی دے دیا جائے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے۔ صبر کرنے والوں کا اجر یہ ہے کہ اللہ اعمال نامے نہیں کھولے گا، اعمال نامے کو میزان میں نہیں تولا جائے گا، بلکہ خداوند کریم جنت کا پروانہ صبر کے طفیل میں عطا کر دے گا۔ مگر افسوس کہ اگر آج ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے وہ صبر ہے۔ جس دن صبر ہمارا کامل ہو جائے گا اس دن ہم انشاءاللہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اب آگے جو آیات ہے، آیت نمبر 8، 9، 10، ان 3 آیات میں قیامت کو یاد دلایا، ڈرانا، کیسے ڈرانا ہے، کن چیزوں سے ڈرانا ہے، نبی کو سمجھا رہا ہے اللہ کہ تمہیں جو ڈرانا ہے نا وہ اس طرح سے کہ 8ویں آیت میں خدا نے فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس وقت سور پھونکا جائے گا، اے نبی ان سے بتا دو، ان کو کہہ دو کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا، ہم سب جانتے ہیں سور پھونکنا، ہاں، جب ایک سور پھونکا جائے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا اٹھ جائے گی۔ صحیح۔ ان آیات میں اللہ نے جو سور پھونکا جائے گا، آگے کی آیت اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 9 میں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یعنی آیت نمبر 10 میں اللہ کہہ رہا ہے وہ دن بہت ہی سخت ہوگا اور کافروں کے لیے یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ خدا جو یہاں پہ کہہ رہا ہے نا کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکا جانے پر یہ بہت سنگین دن ہوگا، یہ بہت سخت دن ہوگا، اور جو کافر ہوں گے ان کے لیے
یہ دن بالکل آسان نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہاں پہ پہلے والے سور کی بات نہیں کر رہا ہے جس میں ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مر جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، تو اس سور کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ دوسرے والے سور کی بات کی جا رہی ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ اٹھ کر زندہ ہوں گے اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ لمحہ سب سے زیادہ مشکل ہوگا نا، سب سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ اسی کے بعد قیامت کے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ ایک ایک کر کے انسان کو قیامت کے مرحلوں سے گزارا جائے گا، اور جب وہ اٹھیں گے زندہ ہو کر تو اپنے اعمال کے بنا پر ان کے شکل و صورت میں بھی تبدیلی ہوگی، ان کے مشکلات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا، مگر جو مومن ہوں گے ان کے لیے وہ دن آسان ہوگا۔ اب کافروں کے لیے کیوں کہا اللہ نے کہ یہ دن کافروں کے لیے سخت ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا انکار کیا ہے کہ ایسی کوئی قیامت نہیں ہے، ایسا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ مگر جب وہ اب سور پھونکا جانے کے بعد اٹھیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ تو قیامت ہے، اور اب حساب و کتاب لیا جائے گا، اور جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں انجام دیا ہے وہ یہاں پہ پیش کیا جائے گا، ہم کیسے جواب دیں گے؟ تو یہ دن ان کے لیے بڑا سخت اور بڑا سنگین ثابت ہوگا۔ صحیح، یہاں تک بات واضح ہے۔ اب خدا نے آیت نمبر 10 تک اپنے نبی کو کیا پیغام دیا کہ اے چادر کے اوڑھ لینے والے، تم جا کر تبلیغ کرو، اللہ کی وحدانیت کو بتاؤ، اللہ کی بزرگی کو بتاؤ، پاکیزگی کا خیال رکھو، لوگوں سے بہت زیادہ امید مت رکھو، اور جو کچھ بھی کیا ہے اس کا احسان مت جتاؤ، اور اس کے بعد اللہ نے کہا صبر کرو۔ یہ تمام حکم دینے کے بعد خدا کہتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ یہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر یہ دن قیامت کا جو مرحلہ ہوگا وہ کافروں کے لیے بہت زیادہ سخت ہوگا۔ یہاں تک اللہ نے بات کر لی، اور اس کے بعد اب آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 25 تک جو باتیں ہوئی ہیں اس کا شان نزول ہے۔ پہلے ہم اس کا شان نزول سمجھیں گے کہ ان آیات کی شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیات نازل ہوئی، کیا بیک گراؤنڈ میں اس کی تاریخ، ہسٹری کیا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد آیت نمبر 11 ہم لوگ شروع کریں گے، کیونکہ یہاں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 25 تک اللہ نے اپنے حبیب کو تھوڑے دلاسے دیے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو اذیت پر اذیت، تہمت پر تہمت، پتھر پر پتھر دیے جا رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں تو غمگین ہوگا نا۔ نبی غمگین ہوتے تھے، جب لوگ ان کو اذیت دیتے تھے وہ غمگین ہوتے تھے، ہاں وہ صبر کرتے تھے الگ مسئلہ ہے، لیکن غمگین تو ہوتے تھے نا، جواب نہیں دیتے تھے، اس سے بڑا کیا صبر ہوگا، اور دل میں درد تو ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ نے جن لوگوں نے تکلیف دی ہے نبی کو ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور نبی کو دلاسا دیتے ہوئے آیت نمبر 11 سے لے کے 25 تک باتیں کی ہیں۔ ہم سب سے پہلے شان نزول کی طرف توجہ کریں کہ کیا شان نزول ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں دار الندوہ تھا۔ دار الندوہ جو خانہ کعبہ سے قریب ایک میٹنگ ہال آپ سمجھ لیں، جو قریش والے تھے وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے تھے، جو کچھ بھی انہیں کرنا ہوتا تھا، آگے کی پلاننگ کیا ہے، آپ ایک انجمن سمجھ لیں کہ قریش کی ایک انجمن تھی، اور دار الندوہ ان کے میٹنگ کی جگہ تھی، وہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ رائے مشورہ کیسے کرنا ہے، اسلام کو کیسے ہرانا ہے، نبی کو کیسے ہرانا ہے، کیسے لوگوں کو نبی سے دور کرنا ہے، اس طرح کی وہ پلاننگ کیا کرتے تھے۔ اور نبی کو جو قتل کرنے کا پلان تھا شب ہجرت والا، وہ بھی انہوں نے دار الندوہ میں ہی بیٹھ کر کیا تھا۔ اس میں ایک جو تھا نا وہ بہت بڑا ان کا سرغنہ تھا، سرغنہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیڈر، جس کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں تھا، یعنی ایٹ دا اینڈ جو بھی وہ کہتا تھا وہی فائنلائز کیا جاتا تھا کہ بس یہی فائنل ہے اور اب ہم لوگ یہی کریں گے، جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ ولید ابن مغیرہ نے ایک دن سارے لوگوں کو جمع کیا میٹنگ کے لیے، اور میٹنگ کے لیے جمع کرنے کے بعد ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ نبی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، نبی اپنی تلاوت کے ذریعے سے ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو
کیا کہہ کر تم لوگوں کو روکتے ہو کہ ان کے پاس مت جاؤ؟ تمہاری نظر میں نبی کیا ہے؟ ہاں، کیسے تم لوگوں کو منع کرتے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نبی کو شاعر کہتے ہیں۔ تو وہ بہت غصے میں چڑچڑا کے کہتا ہے شاعری وہ کہاں کرتے ہیں، تم کیوں شاعر کہتے ہو؟ تم شاعر کہو گے تو لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ شاعری کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم انہیں کاہن کہتے ہیں، یعنی نبی کو ہم کاہن کہتے ہیں۔ کاہن کہا جاتا ہے ایسٹرولوجر، آپ سمجھ لیں اس زمانے کے جو بھوشیوانی کرتے ہیں نا، جو آپ کا مستقبل آپ کو بتاتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ لوگوں نے جب کہا ولید کو کہ ہم کاہن کہتے ہیں ان کو، غیب کی خبر دینے والا، تو ولید کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی نہیں مانے گا کیونکہ وہ کسی کا فیوچر نہیں بتاتے ہیں، ہے نا، وہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس بارے میں کبھی وہ بات نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو رب چاہے گا، جو اللہ کرے گا وہ ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیوانہ کس بیس پر تم دیوانہ کہتے ہو؟ کیونکہ وہ دیوانے تو کہیں سے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، کوئی ان کو دیوانہ نہیں مانے گا۔ جب کہا کہ ہم انہیں مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی اس کو دیوانہ یعنی نبی کو دیوانہ نہیں مانے گا۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا کرے، ایسا کیا کرے، ایسا کون سا لقب دے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہماری باتوں کو مانیں اور نبی سے دور ہو جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ساحر کہو۔ ساحر یعنی ایسا جادوگر جو دو لوگوں کو آپس میں جدا کرے، بھائی بھائی کو الگ کر دے، میاں بیوی کو الگ کر دے، رشتہ داروں کو الگ کر دے، کیونکہ نبی یہی کام کرتے۔ بظاہر نبی کو، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر جب ہم نبی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو الگ کرتے ہیں، اپنی طرف کر لیتے ہیں، کبھی شوہر ان کی طرف ہو جاتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھائی ان کی طرف ہو جاتا ہے، بھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بات لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ ساحر ہیں۔ یہ طے ہو گیا کہ نبی کو ساحر کہا جائے گا، اور میٹنگ ختم ہوئی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو لوگ باہر نکلے، اور باہر نکل کر نبی کو ساحر ساحر کہہ کر پکارنے لگے۔ نبی کی یعنی فیس پر، نبی کے سامنے وہ ساحر کہہ کے ہنس کر مسکرا کر چلے جاتے تھے، اور لوگوں کو ساحر کہہ کر نبی سے دور کرنے لگے تھے۔ یہ ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ دوسری ہسٹری، دوسری شان نزول اس طرح سے اسی کے لیے ولید ابن مغیرہ کے لیے ہی بیان کی جاتی ہے، اور وہ یوں ہے کہ جب اللہ نے سورہ غافر الف لام میم سجدہ نازل کیا تو نبی مسجد الحرام میں تھے، اور اللہ ہم سب کو مسجد الحرام دیکھنا نصیب کرے، اور مسجد الحرام میں نماز کی حالت میں تھے۔ نبی نے وہ جو آیات نازل ہوئی تھی اسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ولید ابن مغیرہ وہیں پر تھا، اس نے اس آیات کو سنا جو نبی دہرا رہے تھے، نماز میں پڑھ رہے تھے، جو ابھی ابھی نازل ہوئی تھی، اور سن کر نبی کو بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ سننے لگا، اور جب سن چکا تو اس کے اوپر ایک الگ سی کیفیت طاری ہوئی، یعنی وہ ایک الگ سا اس کا نا حال ہوا وہ آیات سننے کے بعد، اور وہ پھر اپنی قوم کی طرف، اپنی قبیلے کی طرف واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد وہ اپنی تمام قوم والوں سے، اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہے، اللہ، آج میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے کہ وہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی انسان کا کلام ہے، وہ کسی بشر نے کہا ہوگا۔ مطلب یعنی میجک تھا اس کلام میں، ایک جادو تھا، ایک میجک تھا۔ میں اس کی جانب اٹریکٹ ہوا کیونکہ وہ کلام بڑا شیرین تھا، یعنی بہت میٹھا تھا، اس میں ایک الگ سی خوبصورتی تھی، اور وہ ایسا کلام تھا جو بالکل فروٹ سے اور بالکل کیسے کہہ سکتے ہیں، خوشیوں سے بھرا ہوا کلام تھا۔ یعنی قرآن ایسا ہی ہے نا، قرآن کی آیات انسان کی روح کو تازہ کرتی ہے، انسان کے دلوں کو تازہ کرتی، تو اس نے یہ ساری باتیں کہی کہ اور وہ ایک ایسا کلام تھا جس میں فروٹس لگے ہوں، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوں، جو دلوں میں جا کے گھر کر جائے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسا کلام نبی نے پڑھا کہ جس سے برتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کہہ کر اپنے گھر کی جانب چلا گیا تو قریش، تو بہرحال قریش ہیں، وہ آپس میں پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ
یہ ولید جو ہے نا یہ اب نبی کا عاشق ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی نبی کا جادو چل گیا ہے، اور اگر اس کے اوپر نبی کا جادو چل گیا ہے تو پھر سمجھ لیں ہمارے دین کی چھٹی، اب ہمارا دین خطرے میں، کیونکہ سارے لوگ ولید کی بات سنتے ہیں، یہ تو لیڈر ہے، یہ جو کہہ دیتا ہے ہم کو ماننا پڑتا ہے، اب یہ جا کر نبی کو سب کو منوا دے گا اور ہمارا جو دین ہے وہ قریش کو اس سے منحرف کر دے گا۔ اس پر جو ہے لوگوں کو عجب سا ایک ٹینشن ہوا کہ ریحانہ قریش، ہاں عجب، ولید ابن مغیرہ کو قریش کا پھول کہا جاتا تھا، ریحانہ قریش، عجب تھے کہ الگ سوچ تھی ان کی کہ ایسے انسان کو بھی جو نبی کا دشمن رہا ہو، قرآن کا دشمن رہا، اسے قریش کا پھول کہا جاتا تھا۔ بہرحال تو لوگوں نے ٹینشن ظاہر کیا کہ اب کیا کریں، یہ تو قریش کا پھول تھا اور یہی لیڈر تھا، اب یہی بہک گیا ہے، اب ہمارے دین کی چھٹی ہونے والی ہے، اب ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں نے ابو جہل کو بلایا، ابو جہل سے اس کی رشتہ داری تھی، شاید یہ ابو جہل کا بھتیجا تھا کا تاریخ کے اعتبار سے۔ تو ابو جہل نے کہا ڈونٹ وری، آئی ایم دیر فار یو، یعنی میں جاؤں گا اور آپ لوگوں کی مدد کروں گا، اور پھر آپ ٹینشن مت لیں، میں اپنے بھتیجے کو سمجھا لوں گا۔ اور آنے کے بعد وہ اٹھا، وہاں سے کھڑا ہوا، ولید کے پاس آیا اور ولید کو آ کر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو، کیوں نبی کی اتنی تعریف کر رہے ہو، تم کیوں نبی کے کلام کی اتنی تعریف کر رہے ہو، یو نو سم تھنگ، لوگ تم پر ایلیگیشن لگا رہے ہیں، لوگ تم پر بہت تہمتیں لگا رہے ہیں، اور وہ تہمتیں یہ کہ تم محمد کے ہو گئے ہو، تم اللہ کے ہو گئے ہو، تم نے ان کا دین قبول کر لیا ہے، یہ کتنا بڑا ایلیگیشن ہے تمہارے اوپر، تم اس کو کیسے برداشت کرو گے۔ یہ ساری باتیں کر کے ابو جہل نے ولید ابن مغیرہ کو بہکایا، اور بہکایا یعنی وہ پہلے سے بہکا ہوا تھا، اکسایا کہہ سکتے ہیں، اکسایا کہ تم آ کے کلیئر کرو کہ تم نبی کے عاشق نہیں ہو۔ اور پھر وہ آیا ابو جہل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اور پکڑے ہوئے باہر آیا لوگوں کے سامنے، اس نے ایک صفائی دی، اور وہ صفائی کیسی کہ وہ بتا رہا تھا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی جو ہے وہ دیوانے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کاہن ہے، وہ کاہن بھی نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ شاعر ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے، بلکہ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ ان کو کسی نے جھوٹ بولتا ہوا بھی نہیں دیکھا ہے، ایسے ماحول میں بھی ان کو صادق اور امین کا لقب ملا ہے، تو وہ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں، بلکہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ نہ وہ کاہن ہے، نہ وہ جھوٹے ہیں، اور نہ ہی وہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، بلکہ وہ ساحر ہیں، وہ جادوگر ہیں، ایسے جادوگر کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو الگ کر دیں، جدا کر دیں اور انسان کو اپنا بنا لیں، انسان اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو چھوڑ کر ان کا بن جاتا ہے، یہ ایسے جادوگر ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ نبی کریم کو جادوگر یا ساحر کہنا شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تمام آیات ولید ابن مغیرہ کے لیے نازل کی ہیں، اس کی مذمت میں، کہ کس طرح سے اللہ نے اسے نعمتیں دی لیکن اس نے اللہ کے قرآن کے اگینسٹ باتیں کی، اللہ کے نبی کا دل دکھایا۔ خدا اب اس میں کیا کہتا ہے سنیں۔ اللہ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اس شخص کے ساتھ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے چھوڑ دو۔ یعنی نبی نے جب یہ باتیں سنی تھی، نبی کو اذیت ہوئی تھی، نبی کو تکلیف ہوئی تھی، نبی ظاہر سی بات ہے کہ انسان پہ ایلیگیشنز لگ رہے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ نبی کو جب تکلیف ہوئی تو اپنے حبیب کو دلاسا دیتے ہوئے اللہ نے کہا میرے حبیب، یہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے میرا مخلوق ہے، میں اس کا خالق ہوں، اسے تم میرے حوالے کر دو۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کا ٹینشن مت لو، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کی سزا اللہ اسے دے گا۔ ہاں، یہ جو کچھ بھی کر لے یہ آپ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے چاہے جتنے حربے استعمال کر لے، یعنی لیکن اے میرے حبیب جو مجھے کرنا ہے کیونکہ میں خالق ہوں وہ میں کروں گا، لہٰذا آپ فکر نہ کریں، آپ
اپنے کام کو جاری رکھیں، آپ اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں، اسے میرے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے آیت نمبر 11 میں کہا۔ کس شخص کو، دیکھیں یہ کیسا تھا نا، یہ اتنا مغرور اور اتنا زیادہ تکبر والا انسان تھا کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو وحید کہتا تھا، وحیدن یعنی واحد، یعنی میں بالکل بے نظیر، بالکل الگ، بالکل یونیک، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا میں وحید عصر ہوں، یعنی اس زمانے کا یونیک ترین فرزند کہہ سکتے ہیں یا بندہ کہہ سکتے ہیں، انسان کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کا یونیک انسان میں ہوں۔ اس کے بعد کہتا تھا کہ میں اس دور کے یونیک انسان کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ کہتا تھا کہ میں بالکل بے مثل و بے نظیر ہوں، یعنی کوئی میرے جیسا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میرے باپ کے جیسا ہے۔ یہ اس طرح سے یہ غرور کرتے ہوئے گھومتا پھرتا تھا ہر ایک جگہ پر، اپنی بہت دھاک جماتا تھا۔ وہ کیوں جماتا تھا اس کی بھی وجہ اللہ نے آیت نمبر 12 میں بتائی ہے۔ خدا عرض کرتا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، وہی شخص جس کے لیے میں نے وسیع مال قرار دیا، یہ وہی انسان ہے جو تکبر کرتا پھر رہا ہے۔ اے حبیب، جس کو میں نے اتنی ساری دولت عنایت کی ہے، کیا کیا اس کے پاس موجود تھا آپ جانتے ہیں؟ وہ اس زمانے کا بہت زیادہ مالدار انسان تھا، اس کے پاس زمینیں بہت زیادہ تھیں، اور مکے اور طائف کے درمیان جو ایک وسیع علاقہ تھا وہ بھی اس کا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ تعداد میں اونٹ تھے، بہت زیادہ تعداد میں گھوڑے تھے، اور کہتے ہیں کہ باغات بہت زیادہ تھے، اس کے پاس کھیت بہت زیادہ تھا، اور ایک یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پاس 1,00,000 دینار کا وہ مالک تھا، طلائی دینار کا مالک تھا۔ 1,00,000 طلائی دینار، یعنی سونے کے جو سکے ہوتے ہیں وہ اس کا مالک تھا۔ اتنا زیادہ اس کے پاس مال و دولت تھی جس کی وجہ سے وہ غرور کرتا ہوا پھرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کون ہے میرے جیسا؟ کوئی بھی نہیں ہے، آئی ایم دا بیسٹ، میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں یونیک ہوں، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، میرے بابا بھی بہت اچھے، میں بھی بہت اچھا ہوں۔ یہ اس طرح سے اللہ نے بتایا کہ یہ اس طرح غرور کرتا ہوا پھر رہا ہے جو میری مخلوق ہے، جس کو میں نے خلق کیا۔ پھر آیت نمبر 13 میں کہا وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ایسے بیٹے جو ہمیشہ اس کے پاس اس کی خدمت میں رہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارے بیٹے بھی تھے، اور جو اس کی خدمت میں ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور کوئی درد اس کو نہیں ہونے دیتے تھے، چاروں طرف ادھر بھی بیٹا ادھر بھی بیٹا، یعنی ایک انسان کے پاس مال و دولت اور خزانے اور زمین پراپرٹیز اور پھر بیٹے، اور وہ بھی خدمت گزار بیٹے، تو کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ اتنا سب کچھ اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ یہاں بتا رہا ہے ہم نے اس کو بیٹے بھی عطا کیے جو اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے ہر لحاظ سے اس کے لیے زندگی کے وسائل فراہم کیے، اور جتنی بھی زندگی کی آسائش تھی، جتنی بھی زندگی کے وسائل تھے، ہر چھوٹی بڑی چیز میں نے اسے عطا کی ہے، یعنی گہوارے سے لے کر اس کے مرنے تک کا سارا انتظام اور ساری آسائش اور سارے فیسلٹیز اس کو دے دیے گئے تھے، اور بہت کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا، بہت کچھ چیزوں سے وہ نوازا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اب اللہ بتا رہا ہے اے میرے حبیب، ایسے انسان کی باتوں پہ تم تکلیف نہ لو اپنے دل پر، اس کو میرے حوالے کرو، کیونکہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کو ہم نے بہت کچھ عطا کیا، ہم نے اس کو مال و دولت عطا کی، ہم نے اس کو بیٹے دیے خدمت کرنے والے، اس کے باوجود آیت نمبر 15 میں اس نے کیا کیا؟ ثم یطمع ان یزید، پھر بھی وہ یہی طمع رکھتا ہے کہ میں اس میں اور اضافہ کر دوں۔ اتنا سب کچھ دینے کے بعد اس کو ایک ہی لالچ ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے۔ دیکھیں کیوں امیر المؤمنین کا یہ جملہ مشہور ہے کہ 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ ایک علم کا پیاسا، جسے علم کی پیاس لگ جائے، اسے چاہے جتنا علم دے دو اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے اور علم اور علم اور علم، اور علم سے وہ اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتا ہے۔
دوسرا جو دنیا کا طالب ہو، جسے دنیا کی پیاس لگ جائے، دنیا کی آسائش، دنیا کے مال، دنیا کی دولت اور نہیں معلوم کیا کیا، اس کو اگر اس کی عادت لگ جائے تو وہ انسان کبھی بھی دنیا کی آسائشوں سے سیراب نہیں ہوتا، اس کو بس نہیں ہوتی کبھی بھی دنیا کی آسائشیں، ہر چیز اسے اور چاہیے، زیادہ چاہیے، جتنا بھی اسے مل جائے اور چاہیے اور چاہیے، مزید مزید مزید، اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے۔ ولید ابن مغیرہ انہی میں سے ایک تھا کہ جس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اور مانگتا چلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہماری آیات کے بارے میں دشمنی کرتا ہے۔ ہم نے اسے مال و دولت دی، ہم نے اسے سب کچھ دیا، ہم نے اس کو سب کچھ عطا کیا، اور اس کے باوجود بھی وہ اور زیادہ مانگتا ہے۔ اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی اسے انکریز کر کے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا دشمن ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں نبی سے سننے کے بعد وہ نبی کا فریبتا بھی ہوتا ہے، نبی کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مذاق اڑاتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کے کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اب اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا، بس جو کچھ دینا تھا اللہ نے اسے دے دیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ کہتا ہے سَأُرْحِقُهُ صَعُودًا، ترجمہ ان قریب ہم اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ زندگی کی چوٹی کے اوپر جائے، پھر ہم اسے نیچے پھینک دیں گے، یعنی ہم اس کو اس کی دولت میں اتنا غرق کر دیں گے، وہ اپنی دولت میں اتنا مست ہو جائے گا، وہ اپنے تکبر میں اتنا زیادہ غرور میں آ جائے گا کہ ہم اس کو اس کے غرور کی وجہ سے ایک اونچائی پر لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، مغرور انسان بلندیوں پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں بہت بلندی پہ ہوں، میں بہت اونچائی پر ہوں، لیکن جب اس کو اللہ منہ کے بل اسی اونچائی سے نیچے گراتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اپنی عبادتوں کی وجہ سے مغرور ہوا اور غرور کی اونچائی پر جا کے کھڑا ہوا۔ جب وہ غرور کی اونچائی پر جا کے کھڑا ہوا تو خداوند کریم نے کیا کیا، اس کو اسی اونچائی سے منہ کے بل پھینکا، اور جب وہ منہ کے بل زمین پر آیا تو کیا ہوا، قیامت تک کے لیے لعنت ہی بنا، قیامت تک اب اس پر لعنت برسے گی، قیامت تک ہر انسان اس کو برا کہے گا، اسے جنت میں کبھی بھی داخلہ نہیں ملے گا، جنت میں رہنے کے باوجود، اللہ کا نیک بندہ ہونے کے باوجود، نیک مخلوق ہونے کے باوجود وہ لعنتی بن گیا، وہ جنت سے نکال دیا گیا، جنت اس سے چھین لی گئی۔ اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا کہ ایک انسان آسائش میں رہے، جنت میں رہے، اور پھر اسے جنت سے باہر پھینک دیا جائے منہ کے بل اس طرح کہ وہ قیامت تک کے لیے ابد لعنت کا حقدار بن جائے۔ اللہ ولید ابن مغیرہ کے لیے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اتنی ڈھیل دیں گے، اتنا زیادہ اس میں غرق کریں گے، غرور میں مغرور ہو، یہ اتنا مغرور ہو جائے گا کہ جب وہ غرور کی اونچائی پر پہنچ جائے گا تو پھر ہم اس کو زمین پر نیچے منہ کے بل پھینک دیں گے، اور جب ہم اس کو زمین پر منہ کے بل پھینک دیں گے تو اے میرے محمد، اے میرے حبیب، زمانہ اس کو لعنت کرے گا، اس کو برا کہے گا، اور ایک دن آپ کی تعریفیں ہوں گی، ایک دن پورا زمانہ آپ کو یاد کرے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا، ابلیس نے، شیطان نے آدم کا انکار کیا اور غرور میں آ کر حضرت آدم کو برا کہتے ہوئے کہا میں سجدہ نہیں کرنے والا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے، میں آگ کا بنا ہوا، میں تو بڑا ہوں، یہ تو آدم تو چھوٹے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا، جس کو ابلیس نے چھوٹا سمجھا تھا اور ان کو ذلت دینے کی کوشش کی تھی، آج پورے قرآن میں آدم آدم آدم، پوری دنیا پہ آدم آدم، سارا انسان آدمی کہلایا، اتنی عزت و وقار حضرت آدم کو ملی۔ اور اس کو کیا ہوا،
یہ قیامت تک کا لعنتی بن گیا، دلاسا دے رہا ہے اللہ اپنے حبیب کو، اے میرے حبیب ہم اس کا حشر بھی ایسا ہی کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم اسے بھی لعنتی بنائیں گے اور پوری دنیا محمد 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 کرے گی۔ اور ہم آج کائنات پہ نظر اٹھا کر دیکھیں، کائنات کا ایک گوشہ بھی، دنیا کا ایک کونا بھی ایسا نہیں ہے جہاں سے صبح شام یہ آواز نہ آتی ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی ولید ابن مغیرہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی ابو جہل کی تعریف کرنے والا نہیں ہے، کوئی ابو لہب کو سراہنے والا نہیں ہے، مگر پوری کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ فاتحہ کی گزارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہر معصومین بار امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا، سنان کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو، خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو، اور جن کی جانب سے کلاس آرگنائز کی جاتی ہے ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشنے خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔